6 साल बाद शीशे की खिड़की के पास खड़ी हाथ में कॉफ़ी का मग पकड़े वो बाहर का दिलकश मंजर देख रही थी। बाहर आज मौसम काफ़ी अच्छा था, या शायद आज उसके दिल को हर चीज़ अच्छी लग रही थी। सड़कों पर पड़ी बर्फ़ पिघल रही थी, आज हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। ये फितरत है कि अगर इंसान के अंदर का मौसम अच्छा हो तो उसे हर मौसम अच्छा लगता है। डार्क ब्लू कलर की घुटनों से थोड़ी ऊपर आती शर्ट, लाइट ब्राउन कलर का ट्राउज़र और सर पर ब्लू कलर का स्टॉलर लिए वो इस हसीन मंजर का दिलकश मंजर ही लग रही थी। आज उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी कि कोई एक बार उसे देखता तो दिल ही दिल में उसकी नज़र उतारता। वो अभी अपनी कॉन्वोकेशन सेरेमनी से वापस लौटी थी। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन था। कॉफ़ी का सिप लेते हुए वो अब अपने माजी में खो चली थी। हुरैन, यू नो व्हाट, आई एम सो एक्साइटेड। तुम्हें स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल गया। वाह यार, पार्टी तो बनती है, निदा चहकती हुई कह रही थी। आज तो हुरैन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। उसका ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा था। सही कह रही है ना निदा आपी, आप, पार्टी तो बनती है। लव यू अ लॉट आपी। रामीन भी खुशी से हुरैन के गले लगी थी। चलो ना हुरैन, आज हम तीनों बाहर घूमने चलते हैं। निदा ने फ़ौरन प्लान बनाया। नहीं यार, आज नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं आज बिल्कुल भी। क्या हुआ हुरैन बच्चे, क्या हुआ तबीयत को? समरीन बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, क्योंकि वो हुरैन की बातें सुन चुकी थी। कुछ नहीं आंटी, बस वैसे ही कुछ दिनों से थकावट सी रहती है हर वक्त, वीकनेस है मे बी, यू डोंट वरी। हुरैन ने उनको फिक्रमंद होते हुए देख कर कहा। देखा, मैं कहती हूँ ना आपको, देखा क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपना। खाती पीती तो कुछ हो नहीं आप, फिर वीकनेस तो होगी ना। समरीन बेगम उसका माथा छूते हुए फिक्रमंदी से गोया हुई। आंटी मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप फिक्र नहीं करें। समरीन बेगम की फिक्रमंदी देखकर हुरैन की आंखें भर रही थी। दुनिया अच्छे लोगों की वजह से ही कायम है। हाँ पता है मुझे, जितना आप ठीक हो। चलो उठो, आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। चलो शाबाश, डॉक्टर के पास चलते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुरैन मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, तुम बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। काफ़ी देर से खामोश बैठी निदा बोली, हाँ बेटा चलो। ये कहकर समरीन बेगम ने हुरैन का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हॉस्पिटल चली गई। जब वो हॉस्पिटल से आई थी ऐसे ही स्टिल खामोश बैठी थी। डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में अब तक गूंज रहे थे, शी इज़ एक्सपेक्टिंग हुरैन। समरीन बेगम पिछले 2 घंटे से उसके पास बैठी थी, लेकिन हुरैन हॉस्पिटल से आने के बाद से बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। आखिरकार उन्होंने ही उसे मुखातिब किया। मेरी अभी और भी आजमाइश है आंटी, ट्रांस कैफियत में हुरैन बोली थी। हिम्मत रखो बेटा, ये अल्लाह के काम है, इंसान बेबस है मालिक के आगे। आंटी मैं उस शख्स को भूलना चाहती हूँ, फिर ये सब खुदा बेहतर जानता है बेटा। जिस रूह ने दुनिया में आना है वो तो आकर रहेगी। मैं उस शख्स की हर निशानी, हर चीज़ को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर देना चाहती थी। फिर ये बच्चा, ये क्या हो गया आंटी? हुरैन बेटा सब्र रखो, अल्लाह बेहतर असबाब बनाएंगे। तुम फिक्र ना करो, बस अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखो और परेशानी लेना छोड़ दो। यह आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं। खुश खुश रहो बेटा। मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी आंटी, कभी नहीं। वो रोते हुए उनके गले लगी थी। वो हकीकत को बहुत मुश्किल से तस्लीम कर पाई थी। ये खबर सुनकर वो शुरू में तो काफ़ी गुमसुम हो गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की तरफ लौटने लगी। शायद ये बच्चा अब उसके जीने की वजह बन चुका था। इस दौरान वो बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाती थी। सब उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। रामीन और निदा तो हर वक्त उसके आगे पीछे घूमती रहती, हर तरह से उसका ख्याल रखती थी। चंद माह बाद उसने एक शहजादों जैसे बेटे को जन्म दिया था। बच्चे के आने से उन सब की ज़िंदगी में जैसे बहार आ गई थी। आसिफ साहब और समरीन बेगम तो बेइंतहा खुश थे, लेकिन उन्हें बस हुरैन की तरफ से बहुत दुख होता था कि अभी इतनी कम उम्री में बच्चे का साथ और ना ही शोहर मौजूद है। निदा और रामीन तो उस छोटे से शहजादे को हर वक्त अपनी गोद में रखती थी, बल्कि हुरैन से ज़्यादा वो दोनों उसका हर काम करती थी और उसे अपने सीने से लगा कर रखती। हुरैन भी वक्त के साथ साथ काफ़ी मजबूत हो गई थी, लेकिन माजी को याद करके उसकी आंखों से आबशारें बहने लगती थीं और वो इतना कहती, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी जामिन, कभी नहीं। हुरैन की रूटीन काफ़ी सख्त थी। अपने बेटे के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई भी करती थी। इस टफ रूटीन में सब उसका साथ देते। वक्त के साथ साथ वो काफ़ी बहादुर हो गई थी, लेकिन उसे आज भी एक डर था। वो था जामिन का डर, और ये ख्याल आते ही उसको जामिन से खौफ आता। इसी तरह 6 साल बाद
اسے ضامن کی وحشت یاد آتی تو اسے پسینے آنے لگتے۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں نے ان کے بیٹے سے ان کو اتنے سال دور رکھا ہے تو میرا بچہ مجھ سے چھین لیں گے، وہ مار دیں گے مجھے۔ ماضی کی یادوں سے وہ حال میں آئی تھی، لیکن اس کے ماتھے سے اتنی سردی میں بھی پسینے کے قطرے گرنے لگے۔ آنٹی ویئر از مائی موم؟ وہ پریشان کھڑی تھی کہ کچھ آوازوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، اور جس کی آواز اسے سنائی دی تھی وہ اس کی زندگی کی امید تھی۔ یہ وہ آواز تھی جسے سن اس کے ہر زخم کا مداوا ہو جاتا تھا۔ وہ چاہے جتنی بھی اداس ہوتی، اس آواز کو سن کر اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ آ جاتی۔ عرش۔ وہ کافی کا مگ رکھ چکی تھی اور دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن ایک 5-6 سالہ بچہ جو ہاتھ میں رزلٹ کارڈ پکڑے بھاگتا ہوا اندر آیا تھا اور حورین کے گلے لگ گیا تھا۔ لو یو موم۔ حورین کے دونوں گالوں پر کس کر کے وہ بولا تھا۔ حورین اس کے انداز پر مسکرائی تھی۔ لو یو ٹو پرنس۔ اب حورین نے بھی اس کے دونوں گالوں پر بوسہ دیا اور عرش کو بغور دیکھنے لگی۔ وہ بالکل اپنے باپ کے جیسا دکھائی دیتا تھا، آنکھیں، ناک، ہونٹ، بال، بس پلکیں حورین کی طرح گھنی تھی اور چہرے پر بلا کی معصومیت بھی حورین کی طرح تھی۔ تمہاری معصومیت بھی میرا دل نہیں پگھلا سکتی حورین۔ کئی سال پہلے بولے گئے ضامن کے الفاظ آج بھی اسے یاد تھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ واٹ ہیپنڈ موم؟ وائی آر یو سو سیڈ؟ عرش نے حورین کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھاما اور پوچھنے لگا۔ نتھنگ مائی سن۔ حورین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور باری باری بوسے دیے۔ ماما پلیز لک دس۔ عرش نے رزلٹ کارڈ حورین کے آگے کیا، لیکن حورین نے کارڈ لے کر سائڈ پر رکھا اور عرش کو گلے سے لگا لیا۔ I'm proud of you میری جان۔ I'm also proud of you mom۔ عرش نے بھی حورین سے کہا۔ Yes we proud of you حورین۔ آپ نے سر فخر سے بلند کر دیا ہمارا۔ Look at her all of you۔ لڑکی کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو بیٹے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ حورین نے نہ صرف اپنی پڑھائی پوری کی بلکہ بہت اچھے گریڈز بھی حاصل کیے ہیں اور ساتھ ساتھ آفس ورک بھی کر رہی ہے۔ I'm proud of you حورین بیٹا۔ آصف صاحب کے ساتھ سمرین بیگم اور ندا اور رامین بھی تھی۔ نظر نہ لگے ماشاءاللہ۔ سمرین بیگم نے دونوں کو باری باری سر پر بوسہ دیا۔ کہاں کھوئی ہوئی ہو حورین؟ ندا اس کے کمرے میں نوک کر کے داخل ہوئی تھی، لیکن حورین چیئر کی پشت پر ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ نہیں کہیں نہیں، بس ویسے ہی سوچ رہی تھی۔ عرش اتنا بڑا ہو گیا۔ حورین سیدھی ہو کر بیٹھی اور مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، ہمارا چھوٹو بڑا ہو گیا ہے۔ ندا کے لہجے میں بہت پیار تھا۔ جانتی ہو آج اس کی ٹیچر کیا کہہ رہی تھی؟ کہتی ہیں کہ عرش ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ میچور بچہ ہے۔ بولتا بہت کم ہے بٹ ہر بات کو فوراً پک کرتا ہے، نوٹ کرتا ہے، سمجھتا ہے، ضد نہیں کرتا۔ ہاں یہ بات تو ہے یار، عام بچوں کی طرح نہیں ہے اپنا عرش، بلکہ کافی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ ابھی پاپا کو ایڈوائز دے رہا تھا کہ ایسے کریں نانو، ایسے کریں۔ یہ سب اس نے تم سے سیکھا ہے۔ تم شروع سے ہی اسے اپنے ساتھ ہوٹل لے کر جاتی ہو، وہ تمہیں مینجمنٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دیکھو اب کتنا سمجھدار بچہ بن گیا ہے۔ بے شک وہ شکل و صورت میں اپنے باپ جیسا ہے، لیکن وہ انٹیلیجنٹ بالکل تمہارے جیسا ہے۔ دونوں ماں بیٹا ایک جیسے ہو۔ ماں کیمبرج یونیورسٹی کی ٹاپر اسٹوڈنٹ میں سے ایک ہے اور بیٹا بھی کسی سے کم نہیں۔ انگریزوں کے بچوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے۔ ندا اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھی اور پاس ٹیبل پر پڑا فریم اٹھایا جس میں حورین اور عرش کی تصویر تھی۔ اس فریم کو دیکھتی ہوئی وہ بولی تھی۔ اس کی بات کو سن کر جہاں حورین مسکرائی تھی، وہیں ایک پل کو اس کے چہرے پر اداسی آئی تھی جسے وہ فوراً چھپا گئی تھی۔ حورین ایک بات پوچھوں؟ ندا اس کے چہرے پر آئی اداسی دیکھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے وہ بولی تھی۔ اگر وہ ضامن کے بارے میں ہے تو پلیز چینج دا ٹاپک۔ حورین کو پتا تھا ندا نے ہمیشہ کی طرح وہی کہنا ہوگا۔ کب تک بھاگو گی یار، 6 سال ہو گئے ہیں تم مجھ سے بھاگ رہی ہو۔ دیکھو حورین اپنا سوچو یار، کوئی فیصلہ کرو۔ ایسے ساری عمر کیسے جیو؟ ضامن سے طلاق لے لو اور دوسری شادی کا سوچو، عرش کا سوچو، اسے باپ کی ضرورت ہے حورین۔ ندا آج وہ بات کہہ ہی گئی تھی جو سب حورین کو کہنا چاہتے لیکن کہہ نہیں پاتے تھے۔ نہیں ندا، میرے بیٹے کو کسی کی ضرورت ہے اور نہ مجھے۔ میں اس کے لیے سب کچھ ہوں اور عرش میرے لیے سب کچھ۔ حورین کی آواز میں ایک درد تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے عرش کو کیسے سمجھایا تھا جب ایک دفعہ اس نے اپنے باپ کا پوچھا تھا۔ لیکن حورین، عرش بہت فیل کرتا ہے یار ہر بات۔ کل
ایمی کو کہتا تھا کہ ڈیڈ پاکستان میں اور پولیس آفیسر ہیں، بہت بریو ہیں، وہ بھی اپنے ڈیڈ کی طرح بنے گا، اللہ نہ کرے وہ اپنے باپ جیسا بنے۔ میں اپنے بیٹے کو ضامن کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتی ہوں۔ ندا کی بات سن کر اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا۔ کب تک یار، کب تک دور رکھو گی اسے؟ یو نو واٹ، عرش ضامن کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے۔ ندا اس کے دل کی حالت سمجھ رہی تھی، لیکن آج وہ کسی فیصلے تک پہنچانا چاہتی تھی اس بات کو۔ ندا، میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا عرش کو ضامن کے بارے میں بتا کر؟ حورین کو لگا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ نہیں غلط کیا، بلکہ اچھا کیا عرش کو بتا کر، کم از کم اسے اپنے باپ کا پتہ تو ہے نا۔ سوچو اگر تم نہ بتاتی تو اس کے ذہن پر کتنا برا اثر پڑتا۔ کئی سوال ہوتے اس کے ذہن میں کہ اس کا باپ کون ہے، کہاں ہے۔ اب اسے یہ تو پتہ ہے نا کہ اس کا باپ اپنی جاب کی وجہ سے اس سے دور ہے۔ ندا اس کو اداس دیکھ کر بولی تھی، لیکن ندا اسے انتظار ہے اپنے باپ کا۔ یہی سوچ حورین کو پریشان کرتی تھی۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کورٹ میں خلا کا کیس فائل کر دو اور پھر شادی کر لینا۔ ندا نے اپنی طرف سے ایک حل نکالا تھا، جسے سن کر حورین نے اپنا سر تھام لیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تمہیں یہ سب اتنا آسان لگتا ہے؟ چلو اگر ہو بھی جائے ایسا تو پھر میں بھی کبھی دوسری شادی نہیں کر سکتی، کبھی نہیں۔ حورین غصے سے بولی تھی۔ ندا کی باتیں اسے تپا گئی تھی۔ حورین یار، ابھی ندا کچھ بولتی اس سے پہلے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جائیں۔ حورین نے آنے والے کو اجازت دی۔ موم، آئی وانٹ ٹو سلیپ ود یو۔ عرش نیند سے بھری آنکھیں لیے حورین کے پاس آیا اور پوچھا، پہلے عرش، آنی از ہیئر۔ عرش کو دیکھتے ہی ندا کو اس کی معصومیت پر پیار آیا۔ ندا کی بات پر عرش نے ندا کو دیکھا۔ ندا چیئر سے اٹھی اور عرش کو بہت سا پیار کیا۔ اوکے بھائی، آئی ہیو ٹو گو، گڈ نائٹ پرنس، بائے حورین۔ ندا یہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، جبکہ حورین نے عرش کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی ساتھ ہی لیٹ گئی۔ موم، حورین کے لیٹتے ہی عرش بولا تھا۔ جی جی ماں کی جان۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے حورین بولی، موم میں ڈیڈ کو کیسے بتاؤں؟ I got 100% in studies too۔ عرش نے حورین کو دیکھتے ہوئے کہا۔ عرش کی بات پر حورین نے عرش کو بغور دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں نیند کا شبہ بالکل بھی نہ تھا۔ عرش، آپ کو تو نیند آ رہی تھی نا؟ حورین اس کی چھوٹی سی ناک دبا کر بولی۔ او موم، نیند تو آ رہی ہے، بٹ بتائیں نا ڈیڈ کو کیسے بتاؤں؟ عرش اب بھرپور انداز میں بولا تھا۔ اچھا بتاؤ، اور کیا بتاؤ گے اپنے ڈیڈ کو؟ حورین نے اس کا دھیان بٹانے کی وجہ سے یہ پوچھا۔ میں انہیں بتاؤں گا کہ عرش موم، میں انہیں بتاؤں گا کہ عرش آلسو گوٹ گولڈ میڈل۔ عرش اس قدر معصومیت سے بولا کہ حورین ہنسنے لگی۔ اوکے عرش، اب سو جاؤ۔ حورین بلینکٹ اس کے اوپر کرتے ہوئے بولی۔ موم، عرش نے بلینکٹ چہرے سے ہٹا کر حورین کو پکارا۔ عرش، حورین نے بھی اسی کے انداز میں اس کا نام پکارا۔ موم، ہولڈ آن پلیز، آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو۔ عرش نے پھر سے بلینکٹ ہٹاتے ہوئے کہا۔ عرش یو نو نا، موم کو بچوں کو دیر تک جاگنا پسند نہیں ہے۔ اسے پتا تھا عرش ضامن کی باتیں کرے گا، اسی لیے تھوڑی نرمی سے سمجھا کر بولی۔ اس کی بات سن کر عرش نے خود پر بلینکٹ اوڑھا۔ جبکہ حورین کچھ لمحے عرش نہ بولا تو حورین کو لگا کہ وہ سو گیا، اسی لیے وہ لیٹے ہوئے چھت کو تکنے لگی۔ موم، بس ایک بات اور۔ عرش نے پھر سے بلینکٹ چہرے سے ہٹایا اور وہ بولا، جبکہ اس کی چمکتی آنکھیں اور شرارتی انداز واضح تھا کہ وہ حورین کے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ عرش کے اس طرح اچانک بولنے پر حورین چونکی، لیکن عرش کی شرارت وہ سمجھ گئی تھی۔ عرش علی۔ حورین نے رخ عرش کی جانب کیا اور مصنوعی غصے سے اس کا نام پکارا۔ سوری موم، لو یو موم، گڈ نائٹ موم۔ حورین کے پکارنے پر عرش جلدی جلدی بولا، اب سچی والا گڈ نائٹ موم۔ حورین کو اپنی طرف دیکھتے عرش پھر سے معصومیت سے بولا۔ اب حورین نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جبکہ عرش کی شرارت پر اب وہ ہنس رہی تھی۔ عرش کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے ہی اس کی زندگی میں رونقیں تھیں۔ پارک میں اس وقت خاصی رونق تھی۔ وہ مسجد سے مغرب کی نماز ادا کر کے ہی نکلا تھا کہ علی کی کال آ گئی۔ علی اس سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے اسے پارک میں آنے کا کہا۔ وہ پارک میں آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ وہ بلیک شلوار قمیض پہنے بلیک ہی شال کاندھوں پر پھیلائے ہوئے تھا۔ چہرہ شاداب تھا، داڑھی بڑی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتی کئی لڑکیاں ضامن کی شخصیت کے سحر میں کھو رہی تھیں، لیکن وہ سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کا چہرہ بھیگنے لگا تھا۔ علی جب پارک میں داخل ہوا تو ضامن سامنے بینچ پر بیٹھا اسے دکھائی دیا، لیکن جب وہ قریب آیا تو ضامن سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ ضامن کو دیکھ کر علی چونک گیا۔
مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ضامن علی شاہ جیسے پتھر دل انسان کو ایک لڑکی کی محبت نے بدل دیا۔ یہ کہتے ہوئے علی اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا، جبکہ علی کی آواز پر ضامن نے اسے دیکھا اور اپنا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ صاف کیا۔ کیسا ہے؟ ضامن نے اس کی بات نظر انداز کی اور اس سے مصافحہ کیا اور اس کا حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں، اور تو کیسا ہے؟ علی نے بھی اس سے حال پوچھا۔ ٹھیک ہوں یار، مجھے سمجھ نہیں آتی تجھے دیکھ کر خوش ہوں یا دکھی۔ ضامن کی نظریں اب ایک فیملی کی طرف تھیں۔ 2 بچے اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان کا باپ جان بوجھ کر ہار رہا تھا تاکہ اس کے بچے جیت کر خوش ہوں۔ ضامن کے لب مسکرا رہے تھے لیکن اس کا دل رو رہا تھا۔ ضامن نے جب اس کی بات کا جواب نہ دیا تو علی نے اسے پھر سے پکارا۔ ہاں، کیا کہہ رہا تھا تو؟ ضامن نے اب نظریں علی کے چہرے پر جمائیں اور پوچھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے دیکھ کر سمجھ نہیں آتی کہ میں خوش ہوں یا دکھی۔ علی نے اپنی بات دہرائی۔ سزا مل رہی ہے فی الحال تو مجھے میرے کیے کی، اس لیے بس دعا کرو میرے لیے کہ خدا میری آزمائش ختم کرے۔ ضامن نے علی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار آمین کہا۔ اور تو سنا، کوئی بات کرنی تھی تو نے؟ ضامن نے اسے ملنے کا مقصد پوچھا۔ ضامن، میں خود تو آیا ہی ہوں، بلکہ ڈی ایس پی سر کی طرف سے بھی ریکویسٹ لے کر آیا ہوں تیرے پاس۔ کیسی ریکویسٹ؟ علی چپ ہوا تو ضامن نے پھر سے سوال کیا۔ پلیز جاب جوائن کر لے، ایک بہت امپورٹنٹ مشن کے لیے ہمیں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ علی نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ میں قابل نہیں ہوں یار اس جاب کے۔ ضامن کے لہجے کا درد علی محسوس کر رہا تھا۔ یار ایسے تو نہ کہہ، تیرے جیسا بہادر اور نڈر ایس پی ابھی تک کوئی نہیں آیا۔ بڑے بڑے مجرم آج تک تیرا نام سن کر کانپتے ہیں۔ کتنے ہی تیرے گرفتار کیے ہوئے بڑی بڑی گینگ کے مجرم آج بھی جیل میں پڑے سڑ رہے ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ تو قابل نہیں ہے اس جاب کے۔ علی ضامن کی بات کی نفی کرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ آج ٹھان کر آیا تھا کہ آج کسی بھی طرح ضامن کو منا لے گا۔ نہیں یار، میں واقعی قابل نہیں ہوں اس عظیم پیشے کے۔ ایک سچا اور ذمہ دار پولیس والا سب سے پہلے ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، ظالم کے خلاف لڑنے والا ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا۔ لیکن جو شخص اپنی بیوی سے ہی انصاف نہ کر سکے وہ اپنے ملک کے ساتھ کیا انصاف کرے گا؟ ضامن کے لہجے میں درد تھا۔ وہ پل پل گلٹ کی وجہ سے اندر ہی اندر مر رہا تھا۔ ضامن، 6 سال ہو گئے ہیں یار، اور کتنی سزا دے گا خود کو؟ دن رات پاگلوں کی طرح حورین بھابھی کو ڈھونڈتا پھرتا ہے تو